साडे अरब शरीफ दे चन वर्गा कोई साहिब जमाल नहीं हो सकदा, बल्कि सारे जमाने दे शायरां दा ओ एडा सोहना ख्याल नहीं हो सकदा। ओदा सानी ते कुल कायनात अंदर कोई माई दा लाल नहीं हो सकदा। नासिर उस दी मिसाल ते हिक पासे पैदा दूजा बिलाल नहीं हो सकदा। तमाम तारीफां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वास्ते जेड़ा वाहदहू ला शरीक है, पूरी कायनात दा तन्हा और अकेला मालिक है। लखां और करोड़ों दरूद सलाम प्यारे आके करीम दी ज़ात बाबरकात ते जिन्नन अल्लाह ने पूरी कायनात वास्ते रहमत बना के भेजा। हज़रात मोहतरम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र दा आखिरी हफ्ता ये दिन हैं जदन अल्लाह पाक ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इजाज़त अता फरमाई के मक्कातुल मुकर्रमा तो मदीनातुल मुनव्वरा वाले पासे हिजरत कर वञो। नबूवत दा तकरीबन 14वां साल शुरू हुआ। 53 साल आप दी उम्र आई उस वक्त। 13 साल गुजर चुके हैं नबूवत का ऐलान किया, 14वां साल शुरू होता पाया। जिस वक्त इजाज़त मिली तो मुसलमानों ने जौक दर जौक मक्का पाक तो मदीने वाले पासे हिजरत करना शुरू कर दी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अर्ज की हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि हजूर तुसा हिजरत नहीं फरमावनी। फरमाया मैनू हाली ज़ाती तौर पर इजाज़त नहीं मिली। अर्ज की हजूर फिर मेरे बारे क्या हुक्म है? फरमाया इंतज़ार कर, हो सकता है हिजरत तू मेरा साथी हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतज़ार शुरू कर दिया। थोड़ा अरसा गुजरा, थोड़े दिन गुजरे, अल्लाह दे हबीब नू इजाज़त मिल गई हिजरत। कुरैश मक्का ने जिसले वेख्या कि इतने मुसलमान मदीने चले गए तो जमा हो गए सन, और ये जमा हो गए तो साढ़े खिलाफ महाजरा ही कायम करे सन। तो उन्होंने एक इजलास बुलाया। सारे सरदारान ने मक्का इकट्ठे हो गए कि जी इसका के हल किया वजे। तो एक ने मशवरा दिता कि आप नाउज़ बिल्ला कैद कर दिता वजे। अच्छा, इस इजलास दे विच शैतान मरदूद खुद मौजूद आई, एक नजदी दे रूप दे विच, नजदी शेख दे रूप दे विच शैतान मरदूद खुद मौजूद है। तो आखन लगा नहीं जी इस तरह नहीं करना, अगर तुसी कैद कर दिता तो इन्हां दे साथी इन्हां छुड़ा ले सन। तो फिर एक ने मशवरा दिता कि जी इस तरह करो, मुल्क बदर कर दियो, इन्हां मक्के तू अरब तू दूर कर दियो। तो शैतान आखन लगा कि नहीं, ये जिथे वे सन लोग कट्ठे हो वे सन, लोगों को कट्ठा कर ले सन, फिर तुहाडे खिलाफ मुतहद हो वे सन। फिर अबू जेल ने एक मशवरा दिता कि हर कबीले दे विचों एक नौजवान लिया वने, उसनू एक एक तलवार दी वने और वो नाउज़ बिल्ला हजूर नू शहीद कर देवन। बाद दे विच ये जिहड़ा कबीला है कुरैश दा, बनु हाशिम दा कबीला, ये किहदे कोल किसास ले सन, क्योंकि सारे लोग तो शामिल हो सन। अखीर मामला उसी आखन दीत दे दियो, यानी कीमत दे दियो, तो मामला खत्म हो गई सी। शैतान बड़ा खुश होया, आखन लगा जी ये तरीका सही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक नौजवान नू खड़ा कर दिता। हजूर पाक अपने हुजरा अनवर दे अंदर, अपने घर मुबारक दे अंदर आराम फरमेंदे पे। ये नौजवान जिहड़े हैं कुरैश दे, ये तलवारां लैके दरवाजे से खड़े हो गए। तो हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम ने हजूर पाक नू सारे मामले नाल आगाह कर दिता कि जी ये मामलात पेश आंदे पे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम नू फरमाया कि अली मेरे बिस्तरे ते सामने सवेरे इन्हां काफिरां दियां अमानतां दे के वापस आ। देख लो इस मौके ते भी
امانتاں دا خیال. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی مبارک چادر نو اتے پایا اور سام گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے اور آپ نے کیا تلاوت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. حضور پاک یاسین سورت دی تلاوت کریں دے انہاں دے درمیان دے وچوں نکل گیا اور انہاں نوں نظر نہیں آئی، بلکہ حضور پاک نے ایک مٹھی خاک دی چاہ کے انہاں دے اتے سٹی اور انہاں سارے دے سراں دے اتے آئی، لیکن حضور انہاں نوں نظر نہیں آئی. حضور پاک پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر، دستک دیتی تے نال ہی باہر آ گئے. فرمایا ابو بکر کیا دروازے دے نال کھڑا؟ عرض کیتی حضور جدن تسی آکھیا پہ تو میرے نال چلنا، میں تو بسترے تے نہیں بیٹھا. اور پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندیاں کہ میں کسے شخص نو اپنی زندگی دے پہلی دفعہ خوشی دی وجہ تو اتنا روندہ ہویا ویکھیا. میں عرض کیتی بابا تے رومن دا کیڑا مقام ہے، تسی روندے کیوں پے ہو؟ تو فرمایا تینوں پتہ نہیں حضور نے اپنے سفر دے وچ مینوں اپنا ساتھی منتخب کیتا ہے. تو آکھیں لگی اس قدر خوشی تو روئے کہ میں زندگی خوشی تو اتنا کدی کسی روندیا نہیں ویکھا. ہن دوویں حضرات مکہ پاک تو باہر غار ثور والے پاسے روانہ ہوئے تو جس لے آخری گلی آئی حضور نے موڑ کے ویکھیا، حضور دی اکھی چوں آنسو آ گئے. فرمایا مکہ تیریاں تے قسماں رب چاہیے. سورۃ البلد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے شہر مکہ مینوں تیری قسم ہے، رب قسم دیندا. تو فرمایا کہ اے مکہ اگر اے کافر مینوں تنگ نہ کریں دے، مینوں ستائیں نہ، تو ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے میں تینوں چھوڑ کے نہ ونجا. انہاں دے ستاون دی وجہ تو میں تینوں چھوڑ کے ویندا. تو یہ دو محترم حضرات روانہ ہوئے. مکہ پاک تو 3 میل دا سفر ہے غار ثور دا، اور بہت بلندی تے غار ثور واقع. حضور پاک پنجیاں دے بل چل دے ویندن تاکہ پیروں دے نشان نظر نہ آن. جس لے غار ثور والے پہاڑ دے قریب پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی حضور میرے کندھیاں تے آوے. فرمایا وجہ حضور تواڈے مبارک قدماں نوں کنکر چوبسن اور تواڈے ابو بکر نوں گوارا نہیں کہ تانوں کنکر پوڑے. بہت بلندی ہے، جنہاں نے ویکھے ہوئے بخوبی جان دے. تو اپنے کندھیاں دے اتے چایا اور غار ثور دے دروازے دے سامنے میں کے تلے آپ نوں اتے عرض کیتی کہ اتنے تشریف فرما ہو، اتنے جلوہ فروز ہو. اور پھر عرض کیتی حضور اندر نہیں وینا، تہاڈا غلام اندر ویسی. ہن اندر گئے، اندر وائن کے غار نو صاف کیتا، پھر اپنی پگڑی اتاری، اس دی ٹاکیاں بنائیاں، لیراں بنائیاں، سوراخ بند کیتے تاکہ کوئی زہریلی چیز نہ ہو. پھر قمیض اتاریا، قمیض نو پھاڑ کے وہ دیاں لیراں بنا کے سارے دے سارے سوراخ بند کرتے. صرف ایک سوراخ رہ گیا، وہ دے اگوں اپنا پیر رکھ کے اس طرح بیٹھ گیا. حضور اندر تشریف لے آؤ. حضور اندر تشریف لے ویکھیا نہ سار دے تے امامے نہ بدن دے تے قمیض. فرمایا ابو بکر ہے کہ دے عرض کیتی حضور سوراخ بند کیتے. حضور نے اس طرح ہاتھ چاہا یا اللہ میں اپنے ابو بکر کو راضی ہاں، اللہ تو اے دے کو راضی نہیں ہوئندا. اور اس وقت جبریل امین تشریف لے عرض کیتی حضور اللہ فرمیندا میں بھی تیرے ابو بکر کو راضی ہاں. عرض کیتی یا اللہ راضی ہو گیا تو پھر ایک اور گال بھی مان لا، جنت دے وچ میرا ساتھی انہوں بنا دے. تو حکم ہویا اے میرے حبیب ابو بکر نو جنت تیرا ساتھی بنایا.
تو یہ 3 دن اور 3 راتاں اس غار دے اندر ہے۔ ایک موقع دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، آکھن لگے ابو بکر میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں لے لو، غار علی نیکی دے دی، ایک نیکی دے بدلے پوری زندگی دیاں نیکیاں لے لو۔ آپ رومن لگے، فرمایا وہ ہکو تے نیکی میرا سرمایہ، وہ تینوں کس طرح دے گا؟ تو کافر چل دے غار دے دروازے تک آ گئے، پیچھا کریں دے غار دے دروازے تے آئے۔ تو اس دوران اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال غار دے دروازے دے اتے وہ حکم دیتا مکڑی نو، جس نے جالا بنا دیتا، ایک کبوتری نے انڈے دے دیتے۔ تو جس لئے انہوں نے آ کے ویکھیا تو آکھن لگے بھئی ایسے ہی تو وہ آ ہی نہیں سکتے، ابو مکڑی نے جالا بنایا ہے اور کبوتری نے انڈے دیتے ہیں، اگر وہ اندر داخل ہوندے تو انڈے ہی ٹوٹ ونجن اور جالا ہی ختم ہو ونجن۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے گھبرائے کہ دروازے دے اتے آ گئے، پریشان ہو گئے۔ تو فرمایا پریشان نہ ہو، تینوں پتہ نہیں کہ ساڑھے 2 دے نال ایک تیسرا بھی ہے اور وہ رب کائنات ہے، تو سانو پریشان ہونے ضرورت نہیں۔ عرض کی تھی حضور اپنی وجہ تو پریشان نہیں ہوتا، پریشان ہونا تو تھوڑی وجہ تو۔ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل دے کنارے تے پہنچے تاکو دریائے اور پچھو فرعون دا لشکر ہے، تو اس وقت جیڑی آپ دے امتی جڑے بنی اسرائیل آئی، انہوں نے آواز دیتی کہ اے موسیٰ سانو اپنا فکر پہ گیا، اگو دریائے پچھو فرعون ہے، اسی مارے نہ بنیے۔ تو صدیق اکبر کیا فرمایا، عرض کریں دے بیٹن اللہ دے حبیب مینوں میری فکر نہیں، مین تو تواڈی فکر ہے، میری خیر ہے لیکن تانوں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے ان چیزاں دے وچ۔ تو حضرات محترم بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت لمبا دا سلسلہ ہے ہجرت پاک، میں بس اس دے آخری حصے تک پہنچنا۔ شام دا ٹائم ہے، 70 سردار ایک جگہ دے اتے مدینے پاک ہے بیٹھے، تو یاد دیکھے بیٹھن کہ کل حضور پاک تشریف لے کے آندے پہن، تُسی کے پروگرام بنایا؟ ایک نے آکھا جی میرا بہت بڑا مکان ہے، میں حضور نو اپنے گھر لے گئے سا، مہمان نوازی دا شرف حاصل کرے سا۔ دوسرا آکھن لگا کہ تیرا تا مکان بڑا ہے، میرے مکان دے نال مہمان خانہ ہی بڑا بڑا ہے، تو میں حضور نو مہمان خانے ٹھہرے سا، انہاں دے ساتھی بھی نال آندے پہن، انہاں دی بھی خدمت کرے سا۔ تیسرا آکھن لگا کہ جناب تواڈے کول مہمان خانہ ہے لیکن میرے کول باغ بھی ہے جے دے چراغ آئے، تو جیڑی قصوہ ڈاچی تے حضور تشریف لے آندن میں اس ڈاچی دی بھی خدمت کرے سا۔ تو اپنی اپنی گلاں کریں دے بیٹھن، انہاں دے پچھو ایک نوجوان بیٹھا ہے، جس لے اس نے گل سنی نا تو اس دی اکھی چوں آنسو آ گئے۔ عرض کرن لگا آسمان والے پاسے دیکھ کے کہ یا اللہ انہاں دے کول مکانات وڈے، مہمان خانے، چراگاواں، باغات، میرے کول 2 کمرے، ایک تلے تے ایک اوتے، کدی میرے کول ہی وڈا مکان ہویا تو میں بھی حضور نو آکھاں حضور میرے ال نہیں تشریف لے آندے۔ ہن یہ گل سوچ کے تو رونے لگ گئے، روندے روندے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں بڈھی ماں نے پوچھا کون؟ تو آکھن لگے ماں غریباں دے بوئے تے تیرے پتر تو علاوہ کس آوے؟ غریباں دے دروازے تے کون آندا ہے؟ ماں نے کنڈی کھول دی، بیٹا روندا کیوں بتا؟ اما کل حضور آندے پہن، کالی کملی والے آندے پہن، تو بیٹا یہ تو خوشی دی گل ہے، رون دی گل تو نہیں۔
اما سردار آدھے بیٹھے ہیں کہ انہوں اسی اپنے مکان تے لے سائیں، اسی اپنے مہمان خانے ٹھہرے سائیں۔ اما روندہ اس گلوں میرا مکان بھی بڑا ہو گیا، ایک کمرہ اتے ایک کمرہ تلے، دو کمرے، میں کیوں آکھاں حضور میرے کو لو؟ دل بڑا کریں دا کہ کدی میرے کو بڑا مکان ہو گیا، میں ہاتھ بن کے عرض کرنا سونے میرے غریب کھانے پہ میرے کو تشریف لے آؤ، لیکن میں آنکھ نہیں سکتا۔ ماں نے فرمایا بیٹا رونا، مسلح چاہ دے۔ اماں کیا کرے سے بیٹا تیری اکھی دے وچوں آئے ہوئے آنسو میرے کو ویکھے نہیں ویندے، ہن او دے نال لین ملے سا جیڑا سارے دی سندا جیڑا کسے نو خالی نہیں مڑیندا، ہن اس کول او دے نال تکرار کرے سا، او دے نال گلاں کرے سا۔ تو سامن میں ہن جانا تے ہو جانا۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت اشارہ کہ عظمتاں کی سناواں دیاں، عظمتاں کی سناواں دیاں، او تار دیندیاں نے دعاواں دیاں۔ حضرت جڑے نوجوان ہیں انہاں دا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں میں سمجھا تو نہیں لیٹ گئے، فرمایا نہیں تو سامنے آپ لیٹ گئے۔ ماں نے مسلے دے اتے سجدے ساتھ رکھیا تے عرض کیتی سونیا جوانی دے وچ بیوہ ہو گئی ہم، ساری زندگی بڑی محبت دے نال اس نو پالیا، اس طرح دی تربیت کیتی ہے کہ تیرے محبوب دی محبت دے دل دے وچ گھر کر گئی ہے۔ سونیا آج تیری یہ بندی اے ضعیفہ ایک سوال کریں دیئے تیرے اگوں کہ میرے مالک اپنے محبوب نو میرے گھر بھیج دے، میرے بیٹے دا دل نہ ٹوٹویں، اپنے محبوب نو میرے گھر بھیج دے۔ میرا پتر روندہ وجہ آنسو آئندہ وجہ کس دی محبت دے وے؟ تیرے محبوب دی محبت دے وے۔ اپنے محبوب نو میرے درد ہوتے بھیج دے، میرے گھر بھیج دے۔ اچھا نہ روے، نہیں رہندا تا نہ روے، ایک گھٹ پانی پی کے چلا ہوئے، ایک گھٹ پانی دے پی لو، میرا بیٹا خوش ہوئے سی، میں راضی ہوئے سی۔ ساری رات دعاواں منگدیاں گزر گئی، سویر ہوئی بیٹا اٹھی، اماں میں ستا ہی کروں، ساری رات تا تیریاں دعاواں سن رہے، میں تو نہیں ستا۔ اچھا وہاں اس سونے نو لے آؤ، آپ اٹھے روانہ ہوئے مدینے دی اس جگہ تے آئے جتے سارے سردار کٹھے ہیں۔ ابو ایوب تو کیویں آیا؟ آکھن لگے تساں کیویں آئے ہو؟ بھائی اساں تا حضور نو لمنا ہے، اور میں ہی حضور نو لمنا، میں بھی حضور نو لمنا ہے۔ ساڑھے کل اعلیٰ درجے دے مکان، اعلیٰ درجے دے مہمان خانے، وہ تیرے کل کوئی آئے؟ فرمایا تواڈے کل مکان، دولت، مال و زر، تواڈے کل جائیداداں، تواڈے کل سارا کچھ ہے، میں ماں دیاں دعاواں لے کے آیا۔ تسی مال و زر لے کے آئے ہو، مکان لے کے آئے ہو، میرے کل وہ تا کوئی نہیں، ماں دیاں دعاواں۔ فرماؤ اچھیاں لمیاں ٹالیاں تے گھنیاں جنہاں دیاں چھاواں، ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدی آئے ماں۔
تسی مال و زر لے کے آئے ہو، جائیداداں لے کے آئے ہو، میں ماں دیاں دعاواں لے کے آئے۔ تھوڑی دیر تو بعد شور مچیا، طلع البدر علینا، بچیاں مدینے پاک دیاں بچیاں نے چھتاں دے اتے پڑھ کے گاونا شروع کرتا، طلع البدر علینا، ساڑھے اتے اللہ نے چاند طلوع کر دیتا۔ تو آپ نے نظرہ جھکائیاں، آکھن لگے پہلے اس نو ویکساں جیڑا آپ دا غلام نال آندا پہ، آپ نو نہیں ویکھدا۔ اس طرح اکھی دے تے ہاتھ رکھے تھوڑے تھوڑے چائے صدیق اکبر ال ویکھے تے سوچ آئی جے دا غلام ایڈا سونا ہے، آپ کیڈا سونا ہو سی۔ اور پھر حضور دے تے جس لئے نظر پئی تو عرض کریں دن کہ میں سمجھ گیا کہ دنیا دا کوئی بادشاہ ایڈا سونا نہ ہو سی جتنے ساڑھے حضور سونے۔ پھر اگلی سوچ آئی کہ ایڈا سونا ساڑھا نبی اور وہ تشریف لائن میرے گھر کتھو آسن، میرے کل تا بٹھاون دی جگہ ہی کوئی نہیں۔ جس لئے قریب آئے ایک سردار نے اٹھ دی مہار، ڈاچی دی مہار پکڑی، ایک نے پلان پکڑ لیا، حضور میرے ال تشریف لائے، حضور میرے گھر آؤ، حضور مہمان خانہ تیار ہے۔ اسے لئے جبریل امی حاضر ہوئے۔ اللہ دے حبیب اللہ فرمیندہ کہ کسے دے گھر نہیں ہوئی نا، اس ڈاچی دی مہار دی گردن تے پا دیو، جتھے بے ویسی او توڑا مہمان خانہ۔ حضور نے فرمایا لوگوں گال سنو، تسی اتنے لوگو ہر ایک دی خواہش ہے میرے گھر آؤ۔ میں دل توڑن تے نہیں آیا، میں تے دل جوڑن آیا۔ اس واسطے اے میری اٹھنی میری ڈاچی معمور ہے، جس دے دروازے دے اگو بے ویسی میں ہو دا مہمان۔ سردار پچھو پچھو ہیں، ڈاچی اگو ہوئے، ٹردی گلیاں دے موڑ کٹیں دی مدینے پاک دی آخری گلی دے اس مکان دے اگو بے گئی وہاں کے جتھے ایک کمرہ تلے آئی دوجہ کمرہ ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں دی دعا قبول ہو گئی، ماں دی دعا اللہ نے خالی نہیں موڑی، اللہ نے خالی نہیں موڑی ماں دی دعا، ماں دی دعا قبول ہو گئی۔ سردار آکھنے لگے حضور ڈاچی مکہ پاکی چو چلی ہو سکتے تھک گئی ہوئے، اتھو تک آندے آندے تھک گئی ہوئے، اس واسطے بہ گئی ہوئے۔ فرمایا پھر کھڑا کر دو، کسوہ ڈاچی نو پھر کھڑا کیتا، اس نے پھر دو تین گلیاں دے چکر لگے، پھر اٹھائیں آگے بہ گئی جتو پہلے اٹھی آئی۔ بعض روایات چھے کہ 7 چکر لوائے ہوئے، 7ویں چکر تو بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اس طرح تلے رکھے، حضور میرے کول کوئی قالین کوئی نہیں، میرے کول پھولنے دے گجرے کوئی نہیں، اے میرے ہاتھ ہیں حضور، ایک اپنا مبارک قدم اس ہاتھ تے رکھو، دوسرا اس ہاتھ تے رکھو، میں انہیں ہی گھر لے ویسا۔ فرمایا ابو ایوب اس طرح نہ کر، وہیں دروازہ کھول، میں آندہ پہ دروازہ کھولیا تے ویکھیا ماں حالی سجدے۔ فرمایا باپ مرے سر ننگا ہوں گا، ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ اللہ سونے نو بھیج دے، اللہ بھیج۔ آپ نے ہلایا، اماں پتر حالی روندہ بنا۔ اچھا اگر وہ سونا نہیں آیا تو کوئی گال مدینے تو آ گیا، کدی تا اس گھر دے وے قدم رکھے سی، کدی تا اس دے مبارک پاؤں ساڑھے گھر دے اندر آسن۔ رونا پریشان نہ ہو، کوئی موقع آوے سی وہ سونا ساڑھے گھر بھی آسی۔
عرض کی اما ہوں اس گلو نہیں روندا پیا اور سامنے دروازے والے پاسے تک سونا آ گیا، آمن والا آ گیا۔ اللہ پاک چند معروضات اپنی بارگاہ منظور و قبول فرماوے۔ اللہ پاک پیارے آقا کریم دی سچی محبت نصیب فرماوے۔ مما علینا